खोई हुई रोशनी चाहिए, हमको खोई हुई रोशनी चाहिए, हमको आईने खैरुल बशर चाहिए, हमको आईने खैरुल बशर चाहिए। ये थी मोहतरमा नासरा खानम साहबा। अब आपके सामने मोहतरमा हफ्सा आबिदीन साहबा, डायरेक्टर आबिदीन ट्रस्ट, एक ऐसे अहम उन्वान पर मुखातब करने जा रही है जो यकीनन आपके जहनों में भी हमेशा एक सवाल की हैसियत से उभरता रहा होगा कि खवातीन को मीरास में एक दर्जे कम क्यों रखा गया है, बेटे का हिस्सा ज्यादा क्यों, बेटी का हिस्सा कम क्यों। इस अहम मौजू पर मोहतरमा हफ्सा आबिदीन आपको उसकी हिकमत और मसलहत बताएंगी और कुछ ऐसी चीजें आपके इल्म में आएंगी जो यकीनन आपके लिए चश्म कुशा होगी। आइए मोहतरमा हफ्सा आबिदीन साहिबा। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ तालिबात और मेरी दीनी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरी प्यारी बहनों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं और इस्लाम पर आए दिन कोई ना कोई मिसकंसेप्शन, गलत फहमियाँ क्रिएट की जा रही हैं और उसकी बुनियाद जिन्हें बनाया जा रहा है वो है औरतें। औरतों के हुकूक को लेकर मीडिया हर रोज एक नया इशू लेकर आती है, कभी तलाक का इशू, कभी इनहेरिटेंस का इशू, कभी पॉलीगैमी को लेकर। तो आज की इस तकरीब में और इस जलसे का मकसद यही है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम तफ़हीम शरीयत औरतों को इन चीज़ों से बेदार करना चाहती है और जो मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ है उसे दूर करना चाहती है। तो इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की कामयाबी यही होगी कि आप और हम इसके इख्तिताम पर ऐसी मालूमात लेकर जाएं जो हमें आज के मौजू से और आज के सिचुएशन के हिसाब से आप इस्लाम का सही तरीके से डिफेंड कर सकें और उनके सही जवाबात दे सकें। तो ऐसे मौके पर आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने मालूमात में दो तरीके से इजाफा करें। पहला तो ये कि जो भी ऐसी टॉपिक्स हैं उनके बारे में इस्लामिक नुक्ते नज़र क्या है, रियल इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको पहचानें, उसको जानें, उसकी डीप स्टडी करें। और दूसरी बात कि इन मौज़ूआत पर जो क्रिटिक्स की जाती है उसका सही जवाब हम किस तरीके से देंगे। उसका जवाब कंपैरेटिव वे में, यानी आप उसको दूसरे मज़ाहिब से कंपेयर करते हुए, और उसका जवाब लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम कैसे देंगे। तो ऐसे हालात में हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने मालूमात को, अपने इल्म को इजाफा करें इन दोनों पहलुओं के साथ। जब हम इन टॉपिक्स की बात करते हैं तो उसमें एक जो सरे फहरिस्त बात है वो है इस्लाम की मीरास को लेकर। इस्लाम में औरतों का हक मीरास, ये एक अहम मौजू है जिसको लेकर बहुत सारी औरतों को गुमराह किया जाता है। तो आज इंशाअल्लाह हम इस चीज का डिस्कशन, इसका इस्लामी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का
اسلام میں کتنی اہمیت ہے اس کی وہ جانیں گے، اس کے خلاف کیا غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور اس کے کیا جوابات ہیں، اس پر ہم آج نظر ڈالیں گے۔ چونکہ یہاں چھوٹی بچیاں بھی ہیں تو میں ایک بار اس ٹرم کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ انہیریٹنس کیا ہوتی ہے یا میراث کیا ہوتا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے اس کے رشتہ داروں میں، اسی کو میراث کی تقسیم کہا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ اس کے بارے میں کیا غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 چیپٹر نمبر 4 اور آیت نمبر 12 میں یہ ایک جگہ مینشن ہے کہ عورتوں کا حصہ مرد کے مقابلے آدھا ہے، یعنی جو حصہ عورت کا ہوگا اس کا ڈبل حصہ مردوں کا ہے۔ اسی چیز کو لے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو سپریس کیا جاتا ہے، اسلام میں عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے، یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جا رہی۔ لیکن جب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جانیں گے تو آپ جانیے گا کہ اس کے پیچھے کیا لاجیکل ریزننگ ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسلام میں اس علم کی کیا اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہاف آف دی نالج کہا ہے، یعنی جتنے بھی علم ہیں اس میں یہ آدھا نالج ہے، اور یہ بھی بتایا کہ آخری زمانے میں یہ علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا اور لوگ اس بات پر آپس میں لڑیں گے اور انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو آدھا علم کہا ہے تو آپ سمجھیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسے حاصل کرے۔ اس کے پیچھے یہ لاجک ہو سکتی ہے کہ دیکھیے میراث کا تعلق انسان کی رشتہ داری سے بھی جڑتا ہے، یعنی کہ صلہ رحمی۔ اس کے علاوہ اس میں ایک ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا بھی ایک کانسیپٹ ہے۔ اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں اس میں یہ بھی آتا ہے کہ مال کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے بلکہ مال کو بانٹا جائے، ڈسٹریبیوٹ کیا جائے۔ اسی کا ایک طریقہ زکوٰۃ بھی ہے، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مال تقسیم ہوتی ہے امیر سے غریبوں کی طرف۔ اسی طریقے سے اگر یہ جان لیں کہ میراث کی تقسیم میں کچھ غلط فیصلے ہو جائیں تو یہ ایک بہت ہی ایموشنل چیز بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فائنینشیل لاس بھی ہوتا ہے لوگوں کو۔ اور اگر اس بنیاد پر کوئی تلخی پیدا ہو جاتی ہے، کوئی آپس میں ریلیشن خراب ہوتے ہیں تو وہ نسلوں یعنی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس کی بہت اہمیت ہے اس علم کی۔ اور آپ کو یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا قرآن میں ذکر ہے، حکم ہے، لیکن ان سب چیز کی پوری تفصیل آپ کو سنت اور حدیث میں ملتی ہے۔ لیکن میراث ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کی تمام تفصیل آپ کو قرآن شریف میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے مال کو اپنے اعتبار سے ڈسٹریبیوٹ کرے۔ جب انسان گزر جاتا ہے تو اس پر اس کا حق نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے بتائے ہوئے لا پر ہی اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ تو اس یعنی قرآن شریف کے جو احکام ہیں اسی کے اعتبار سے ہمیں اس کو تقسیم کرنا۔ تو یہ ہے اسلامک نقطہ نظر سے اس کو جاننے کی اہمیت۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس اسلامک لا کو پڑھیں اور سمجھیں۔ دوسری بات جو اس پر غلط فہمیاں ہیں وہ آیت نمبر 12 کو لے کر ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کا حصہ آدھا ہے مرد کے مقابلے میں۔ تو ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، کیا یہ رول ہر جگہ ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ عورت کا حصہ آدھا اور مرد کا حصہ اس کا ڈبل ہے، یا یہ کوئی پرٹیکولر سچویشن ہے؟ تو یہ جو آیت ہے یہ ایک اسپیسیفک رول ہے، یہ کوئی جنرل رول نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکالا جا سکتا کہ مرد کا مرتبہ ہمیشہ عورتوں کے مقابلے اونچا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اسلام میں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے 3 درجہ اوپر ہے۔ تو یہ ایک جنرل رول نہیں ہے، وہ ایک اسپیسیفک رول ہے جس میں یہ کہا گیا ہے۔
دوسری چیز، جب ہم لا آف انہیریٹنس کو ڈیپلی پڑھیں گے اور جب ان کے آپ شیئرز کو دیکھیں گے تو ایسی بھی سچویشنز ہیں جس میں مرد اور عورت کا شیئر ایکول ہے، ایسی 10 سچویشنز ہیں جس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر ہے، ایسی 16 سچویشنز ہیں جس میں عورت کا حصہ زیادہ ہے اسی درجے کے مرد کے مقابلے۔ تو یہ بات ہمیشہ صحیح نہیں ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ایسی 10 سچویشنز ہیں جس میں عورت اور مرد کا حصہ برابر ہے، ایسی 16 سچویشنز ہیں جس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے زیادہ ہے، ایسی بھی سچویشنز ہیں جس میں عورت کو تو حصہ ملتا ہے اور اسی درجے کے مرد کو حصہ نہیں ملتا، اور ایسی بھی 5 سچویشنز ہیں۔ ایسی صرف 4 سچویشنز ہیں جس میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے کم ہے، اور ساری چیزیں انہی 4 ایشو کو لے کر کے بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہماری لا علمی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اسی وجہ سے ہم ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو ڈفرینسز ہیں شیئر کا، یعنی ان کا حصہ زیادہ یا کم ہے، وہ کس بنیاد پر ہے؟ کیا وہ اس بنیاد پر ہے کہ ہم عورت ہیں اس لیے ہمارا حصہ کم ہے اور آپ مرد ہیں اس لیے حصہ زیادہ ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی صرف اور صرف 2 بنیادیں۔ ایک یہ کہ جو ڈسیزڈ پرسن یعنی جو انتقال ہو گیا، جو مورث ہے، اس سے رشتہ داری کیا ہے۔ اگر رشتہ داری قریب ہے، اگر آپ سے زیادہ قریبی رشتہ ہے تو حصہ زیادہ ہوگا، اور رشتہ دور کا ہے تو حصہ کم ہوگا۔ دوسری بنیاد جو ہوگی وہ ہے فائنینشیل obligation پہ، یعنی مالی ذمہ داری جس پر زیادہ اس کا حصہ زیادہ، اور جس کی مالی ذمہ داری کم اس کا حصہ کم۔ تو یہ بالکل عقل کے مطابق بات ہے، اس میں کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مرد کی فائنینشیل ریسپانسبلٹیز کیا ہے اور عورتوں کی اس کے مقابلے کیا فائنینشیل ریسپانسبلٹی ہے۔ اگر آپ مرد کی بات کریں تو ایز اے ہسبینڈ اس کو اپنی وائف کا نان نفقہ پورا کرنا ہے، مینٹیننس، جس میں آتا ہے کھانا پینا، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کا دوا علاج۔ یہ کمپلیٹلی مرد کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کی عورت ورکنگ ہو، چاہے وہ عورت مالدار ہو، لیکن تب بھی یہ فرض مرد کے اوپر ہے، ہسبینڈ پر ہے۔ اس کے بعد مرد پر اس کے بال بچے کی پوری ذمہ داری ہے، تمام چیزیں، نان نفقہ، اس کے علاوہ تعلیم میں بھی، یہ سب ذمہ داری ایک والد کی ہے، اس میں ماں کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اسی طرح اگر والدین محتاج ہوں تو ان کی ذمہ داری بھی بیٹے پر ہے، نہ کہ بیٹی پر۔ بیٹے پہ یہ حق ہے، فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی تمام ذمہ داری کو پورا کریں۔ اگر خدا نخواستہ والدین گزر گئے تو اس کے بھائی بہنوں کی ذمہ داری بھی بھائی پر ہے، بہنوں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ مالی ذمہ داری بھائی اور بہن کی، یعنی بہن کی اس وقت تک کہ جب تک کہ اس کو نکاح نہ کر دیا جائے، نکاح کے بعد اس کی ذمہ داری شوہر پر ہو جاتی ہے، اور بھائی کی ذمہ داری بالغ ہونے تک۔ تو یہ تمام ذمہ داری کا جو بھی مالی خرچہ ہے یہ صرف اور صرف مرد پر ہے، کہیں بھی بہن پر نہیں ہے، بیوی پر نہیں ہے، ماں پر نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے لیے اللہ نے مرد کو ذمہ دار دیا۔ اور اس کے مقابلے اگر آپ عورت کو دیکھیں تو عورت کے اوپر خود اپنی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ عورت کو آپ دیکھیں تو وہ انہیرٹ کرتی ہے چیزیں، جیسے کہ اس کو مہر کی جو رقم ہے وہ اس کو ملتی ہے، کمپلیٹلی اس پر اس کا حق ہے۔ اسی طرح جو مال میراث میں ملے گا وہ بھی اس پر اس کا حق ہے، وہ جیسے چاہے اس کو خرچ کرے۔ لیکن جو چیزیں بھی، جتنا بھی مال مرد کا ہے تو اس میں جو لوگ ہیں کلیم کرنے کے لیے، یعنی ان کو بانٹنا ہے، بٹ عورت کا جو بھی مال ہے وہ اس کا اپنا مال ہے اور اس سے جیسے چاہے وہ خرچ کرے۔ اس کے یہ اگر آپ ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے دیکھیں تو مرد کی ریسپانسبلٹی 100% ہے اور اس کے مقابلے عورت کی ذمہ داری 0 ہے، 0۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدھا حصہ دیا۔ اگر اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ہمیں حصہ نہیں بھی دیتے تو بھی کوئی ناانصافی کی بات نہیں تھی۔
پھر بھی اللہ نے ہمیں حصہ دیا، اور وہ بھی اس موقع پر. آپ جانتے ہیں یہ آیت کب؟ جب دور جاہلیت میں، جب عورتوں کو خود ایک پراپرٹی کی طرح تصور کیا جاتا تھا. عورت ایک مال تھی، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جس طرح اس کے مال تقسیم ہوتی تھی اسی طرح عورت بھی تقسیم ہوتی تھی، اس کی ماں، بیوی، بہن سب تقسیم ہوتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پراپرٹی میں حصہ دیا. ایسے معاشرے میں جہاں پر عورت ایک پراپرٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پراپرٹی میں حصہ دیا. اگر آپ دوسرے مذاہب کو دیکھیں تو ہندوازم میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ عورتوں کو وراثت میں حق ملے. وہ تو انڈین ایکٹ کے تحت، ایکٹ 1956 کے تحت عورتوں کو حق ملنے لگا. اسی طرح یہودیت میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سارے مال کا وارث ایک جو ایلڈر، جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، وہی اس کا حقدار ہوتا ہے. تو اسلام نے عورتوں کو حق دیا، اور اسلام نے عورتوں کو حق دیا اور اس کو عزت بھی دی. یہ نہیں کہ صرف مال میں حق دیا، بلکہ مال میں حق کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ڈگنیٹی اور عزت دی. لاسٹ بات میں یہ کہتی ہوں کہ اسلامک جو پرنسپلس ہیں، جتنے بھی اسلامک پرنسپلس ہیں، وہ بیسڈ آن جسٹس ہیں. لوگ آج ایکویلٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں. ایکویلٹی کا مطلب سب کو برابر حصہ دیا جائے، اور جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی ریکوائرمنٹ ہو اس کو اس کے حساب سے دیا جائے، اور وہی انصاف ہے. اگر آپ کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک کے لیے ایک ہی پیپر بنا دیں ایکویلٹی کے نام پر، تو وہ انصاف نہیں ہے. انصاف یہ ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے اس کے اعتبار سے اس پر ذمہ داری دی جائے. تو اسلام کے جو رولز ہیں، اسلام کے جو پرنسپلز ہیں، وہ بیسڈ آن جسٹس ہیں. ہمیشہ ایکویلٹی جسٹس نہیں ہو سکتی. بہت سارے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس میں عورت اور مرد ایکول ہیں. جتنی بھی آپ کی عبادات ہیں اس کی مقبولیت میں آپ سب ایکول ہیں. ٹھیک ہے، عورت اور مرد میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. لیکن جہاں پر جن کے جتنی ذمہ داری ان کا اتنا حقوق. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.